सूरत अस-सबा ये भी मक्की सूरत है। अभी जो पीछे हमने पढ़ी अहज़ाब, इसके मज़मून से ही पता चलता है कि ये मदनी है। आपकी ज़ाती ख़ानदानी ज़िंदगी इसके अंदर बहुत डिस्कस हुई है। अब ये मक्की सूरत है, ठीक है। ये हम पीछे चले जाते हैं और इसका जो बैकग्राउंड है बहुत हद तक सूरत नमल से भी मिलेगा। सबा, क्योंकि कौम सबा के बारे में है, और कौम सबा वही थी जिसकी मलका बिल्किस थी, जिसको सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बुलाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी व लहुल हम्दु फिल आखिरा व हुवल हकीमुल खबीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़, हर तरह की तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए ही है। ये वो कलमा है जो कुरान की तकरीबन 5 सूरतों के शुरू में आया है, सूरत फातिहा समेत, सूरत कहफ समेत, और ये भी उनमें से एक है। और जो अर्दो समावात और हर चीज़ का मालिक है, और आखिरत में भी तारीफ़ उसी के लिए है, और वो हिकमत वाला और बाखबर है। यालमु मा यालिजु फिल अर्दि व मा यखरुजु मिनहा व मा यंजिलु मिनस समाई व मा यारुजु फीहा व हुवर रहीमुर गफूर। और वो जानता है कि जो कुछ ज़मीन में दाखिल होता है या उससे निकलता है, जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ आसमान में चढ़ता है, वो रहम करने वाला है और माफ़ करने वाला है। अब अल्लाह ताला अपनी जो कुदरत खुद ही बयान कर रहे हैं कि एक तो वो ज़मीन और आसमान के मालिक हैं और जो कुछ उनके दरमियान है, प्लस वो जो एक नॉन स्टॉप एक वो हो रही है ना मुवासलात का जो सिलसिला चला हुआ है ना ज़मीन और आसमान के दरमियान में, अल्लाह ताला वो हमें बता रहे हैं कि वो क्या क्या होता है कि आसमान से बहुत कुछ उतरता है, हर वक्त उतर रहा होता है, जिसके अंदर फ़ैसले आ रहे होते हैं, यहाँ से खैर उतर रही होती है, शर उतर रहा होता है, और इस तरह ज़मीन से भी बहुत सी चीज़ें बाहर निकल रही होती हैं। फिर ये कि हमारे जो अमाल हैं वो हमें पता है कि फ़रिश्ते जाते हैं ऊपर लेके पेश किए जाते हैं अल्लाह ताला के यहाँ। तो एक नॉन स्टॉप सिलसिला है जो अल्लाह का, यानी आसमानों का और ज़मीन का अल्लाह ताला ने क्रिएट कर रखा है, और बहुत सी चीज़ों को तो हमें पता भी नहीं। और फिर रूहें भी आपको पता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो आ रही होती हैं रूहें, जब फौत होता है तो रूहें जा रही होती हैं। तो एक नॉन स्टॉप कम्युनिकेशन और एक मवासलात जो है वो जारी है, और अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। और फिर ये भी कि जो कफ़ार थे उन्हें यकीन नहीं आता था कि किस तरह मरने के बाद दोबारा पैदा किया जा सकेगा, जबकि इंसान मिट्टी में मिलकर मिट्टी ही हो जाता है। तो अल्लाह ताला को हर उस ज़र्रा का इल्म है जो ज़मीन में शामिल होता है, और किस चीज़ का जो ज़र्रा है उसका भी इल्म है, और वो कौन सी शक्लें तब्दील करेगा वो भी उसको इल्म है। और रूह तो अल्लाह ताला निकाल के ले जाता है, रूह तो फ़रिश्ते हमें पता है जब फौत होते हैं तो फ़रिश्ते हमें रूह को ले जाते हैं, और जो जिस्म है वो मिट्टी में मिल जाता है, और जब अल्लाह ताला चाहेगा उसको दोबारा से जिस्म बना के कब्र से निकाल देगा। तो उसके बाद है कि वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तातीना अस्सा, कि वो जो तातीना अस्सा यानी क़यामत की घड़ी है वो कब आएगी। कुल बला व रब्बी ला तातियन्नकुम आलिमल गईब, कि मेरे रब की कसम वो तुम पर आकर रहेगी जो गैब का जानने वाला है। तातियन्नकुम, वो आकर रहेगी। आलिमुल गईब, वो ही है जो सारे गैब का आलिम है, अल्लाह ताला ही जानता है। और ये कि ला याज़ुबु अन्हु मिस्कालु ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्दि वला अस्ग़रु मिन ज़ालिका वला अकबरु इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। और इस अर्ज़ो समावात की कोई ज़र्रा बराबर चीज़ भी छुपी नहीं रह सकती, और ज़र्रा से छोटी या बड़ी कोई चीज़ ऐसी नहीं जो वाज़ेह किताब में दर्ज ना हो, किताब मुबीन। यानी अल्लाह ताला ने हर चीज़ हम लोगों को बता के रखी है, और अल्लाह ताला की जो लोहे महफूज है उसमें सारा का सारा जो टाइम टेबल है अल्लाह के पास लिखा हुआ है। और अल्लाह उन लोगों को जज़ा दे जो ईमान लाए और नेक अमल किए, ऐसे लोगों के लिए बख्शिश और इज़्ज़त का रिस्क होगा। और जिन लोगों ने हमारी आयत को नीचा दिखाने पर जोर लगाया उनके लिए बदतरीन किस्म का अलमनाक अजाब है। और जिन लोगों को इल्म दिया गया खूब समझते हैं जो कुछ आपकी तरफ से आपके रब की तरफ से नाजिल हुआ वो हक़ है और अल्लाह की राह दिखाता है, जो गालिब और लायक हम्दो सना है। और काफिर एक दूसरे से कहते हैं कि हम तुम्हें ऐसा आदमी ना बताएं जो ये खबर देता है कि तुम मरने के बाद बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाओगे, तो असरनौ पैदा किए जाओगे। ये सारी बातें वही हैं कि काफिर जो हैं वो मानते नहीं और मुस्तकिल मजाक उड़ा रहे हैं।
معلوم نہیں کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا یا ایسا جنون ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ پھر سے وہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنی مرضی کی باتیں جو ہیں وہ تھوپ رہے ہیں، ان سے لگا لگا کے باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، اور ہمیں تو لگتا ہے شاید کہ وہ جنون ہو گئے ہیں یا خدا نخواستہ پاگل ہو گئے ہیں۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، اور یہ بات نہیں بلکہ وہ لوگ آخرت پر ایمان ہی نہیں لاتے، وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور گمراہی میں دور تک چلے گئے ہیں۔ دلال البعید، بہت دور تک، یعنی ان کی گمراہیاں اتنی گہری ہو گئی ہیں کہ اب ان کو واپس نکالنا جو ہے نا، وہاں سے نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشأ نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ اور کیا انہوں نے ارض و سماوات کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دنسا دے یا ان پر آسمان کے کچھ ٹکڑے گرا دے، بلا شبہ اس بات میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ایک نشانی ہے۔ اور ہم نے داؤد کو اپنے ہاتھ سے بزرگی عطا کی تھی، اور پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ داؤد کے ساتھ تسبیح میں ہم آہنگ ہو جاؤ، اور پرندوں کو بھی ہم نے ان کے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اور کھلی زرہیں بناؤ اور اندازے کے مطابق کڑیاں جوڑو اور نیک عمل کرو جو تم کرتے ہو، بلا شبہ میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ایک پورا فن تھا، ایک پوری فنکاری تھی جو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں لوہا جو ہے وہ ایسے جا کے پگھل جاتا تھا جیسے کوئی نرم آٹا یا مٹی، تو اس کو جس شکل میں چاہتے اس کو ڈھال لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ اس کے ساتھ زرہیں بناؤ، زرہیں یعنی جنگ لڑنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بنائی جائیں، اوزار بنائے جائیں، جنگی اوزار بنائے جائیں، اور نیک عمل کرو۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نیک عمل کرو، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو جو ہے وہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت دی تھی، ایک طرح کی ٹیکنالوجی انہیں دی تھی، انہوں نے وسیع طریقے سے اس کو استعمال کیا اور جنگی ساز و سامان بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی آدمی کے لیے اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں جسے وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائے اور کھائے، اور اللہ کے نبی داؤد اپنے ہاتھ سے زرہ بنا کر کھایا کرتا تھا۔ یہ یعنی آپ کا پروفیشن بھی تھا، اللہ نے سکھایا تھا ان کو اور اس کی قدرت دی تھی، ان کے لیے وسائل مہیا کیے تھے، اور وہ اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے روزگار جو ان کا کھانا پینا ہوتا تھا، ایک نبی ہوتے ہوئے، اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ بادشاہ بھی ہو گئے، لیکن اپنی فیملی کا پیٹ بھرنے کے لیے وہ خود مزدوری کرتے تھے۔ اور مزدوری کیا تھی؟ اپنے ہاتھوں سے زریں بناتے تھے، زریں فوجیوں کے پاس جاتی تھی، لیکن اس کے عوض جو ان کو بدلہ ملتا تھا اس سے اپنے گھر کا کھانا کا بندوبست کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے حضرت سلیمان علیہ السلام، ولی سلیمان الریح عدوہا شہر ورواحہا شہر وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ آیت نمبر 12 ہے سورۃ سبا۔ اور یہاں پر جو حضرت سلیمان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھیں، جو قدرت اور جو معجزے دیے تھے، ان کی بات آ گئی کہ ان کے لیے ہوا کو اس طرح مسخر کیا تھا کہ ایک جو ماہ کی مسافت ہے اور شام بھی ایک ماہ کی مسافت ان کے لیے بہت آسان تھی، کیونکہ گھڑیوں میں وہ طے ہو جاتی تھی ان کے لیے، اور ہم پیچھے اس کو دیکھیں ہیں کہ جو مہینوں کی مسافت ہوتی تھی وہ ایام میں طے ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ہوائیں تیزی سے جو ہے وہ اڑا کے لے جاتی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے ایک تخت تیار کیا ہوا تھا جس پر وہ بیٹھ کر ہوا کو حکم دیتے تھے، وہ آپ کو منزل مقصود تک لے جاتی تھی۔ تو یعنی آپ ہواؤں میں اڑتے پھرتے تھے، ہم تو آج اڑتے ہیں بند جہازوں میں، وہ اس وقت بھی اڑتے پھرتے تھے، اور آج کل ہواؤں کو اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے جتنی تیزی سے یہ جاتے تھے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے لیے نیز ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور بعض جن پر اپنے رب کے حکم سے ان کے سامنے جو ہیں وہ جن کام کرتے تھے، اور ان میں سے کوئی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تھا، ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھاتے۔ جن بھی آپ کے تابع میں تھے، تابع دار تھے آپ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بنا دیا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ حضرت سلیمان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تانبے کا چشمہ جو ہے وہ پورا یعنی ایک ڈسکور ہوا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت داؤد کو لوہے کی ٹیکنالوجی پر دسترس حاصل ہوگی، اور حضرت سلیمان کو تانبا یعنی کوپر پلانے، یعنی اللہ نے ذکر کیا ہے تب یہ کسی طرح کسی طریقے سے یہ بلیسنگ آپ حضرت سلیمان کے کنٹرول میں تھی کہ اس سے وہ فائدہ اٹھائیں۔
اور جن آپ کے تابع تھے، اور جو جن آپ کی حکم عدولی کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرتے تھے۔ جو سلیمان چاہتے وہی ان کے لیے جن ان کے لیے بناتے تھے، مثلاً قلعے، مجسمے، حوض، جتنے بڑے لگن اور ایک جگہ جمی رہنے والی دیگیں۔ اب یہ کچھ چیزیں تھیں جو سلیمان علیہ السلام جو ہیں اس کی جو خدمت یہ کام تھا وہ جنوں سے لیتے تھے، کیونکہ یہ بہت ہی بھاری کام تھا۔ ان کے پاس بہت لاؤ لشکر تھا، ہر طرح کی مخلوقات کتابیں تھی، تو پھر ان کے بندوبست بھی اتنے ہی بڑے بڑے ہوتے تھے۔ تو جو بڑے بڑے قلعے بنانے، جو بلڈنگز بنانی ہیں، جو بڑے بڑے پتھر اٹھانے رکھنے کا کام آپ جنوں سے لیا کرتے تھے۔ پھر مجسمے جو ہیں وہ بنوائی جانے، پھر اس کے بعد آتا ہے کہ مجسمہ سے مطلب یہ نہیں کہ وہ جو فگرز کریٹ کیے جاتے ہیں، مثلاً دنیا کا مجسمہ یا فگر کریٹ کرنا، یا سورج کا یا چاند، جو اللہ تعالیٰ کی کریشنز ہیں ان کی۔ اور پھر یہ ہے کہ مگر شرک کا کوئی کاروبار کبھی کسی نبی نے نہیں کیا، تو اس سے یہ مت سمجھا جائے کہ آپ علیہ السلام جو ہیں وہ اس طرح کے مجسمے بنواتے تھے تاکہ کوئی شرک کا کام کیا جائے۔ پھر آگے جو بات آ جاتی ہے وہ ہے کہ بڑے بڑے حوض، جتنے بڑے لگن اور ایک جگہ جمی رہنے والی دیگیں۔ تو چونکہ بہت بڑی بڑی ان کے پاس فوجیں تھیں تو ان کے کھانے پینے کا بندوبست بھی بڑا بڑا ہوتا تھا، سوچے جن وغیرہ کتنا کھاتے ہوں گے۔ تو بے شمار بڑی بڑی دیگیں تھیں جو موو نہیں کرتی تھی، اور ان کو بنانے کا بھی جو طریقہ تھا، جو کام تھا، وہ جنوں سے لیا کرتے تھے۔ اے آل داؤد، شکر کے طور پر عمل کرو اور میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہیں۔ یعنی اتنی جو بلیسنگ ہیں ان باپ بیٹے کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو دی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو، اور میرے بندوں میں سے کم ہی شکر ادا کرنے والے ہیں۔ لیکن ہم نے بار بار دیکھا کہ دونوں انبیاء پچھلی صورتوں میں بھی کہ جب ان کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ آتی ہے، امیجیٹلی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت سلیمان نے ایک چونٹی کی بات سن کے جو اپنے لوگوں کو انسٹرکشنز دے رہی ہے کہ جسٹ رن اوے، تو آپ مسکراتے ہیں اور امیجیٹلی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا تو جنوں کو جو گھن کے کیڑوں کے سوا کسی چیز نے سلیمان کی موت کا پتہ نہ دیا جو ان کے عصا کو کھائے جا رہا تھا۔ پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے تو ایسی ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ جنوں کو بڑی خوش فہمی ہے کہ انہیں جو ہے وہ غیب کا علم آتا ہے، اور یہ بہت ساری خوش فہمی ان کی جو ہے نا ہم انسانوں نے ان کو دی ہوئی، کیونکہ ہم ان کو بہت ہی مانتے ہیں کہ وہ ہر چیز جانتے ہیں اور ساری خبریں لے کے آتے ہیں۔ تو جو کچھ لوگ جنوں کو قابو بھی کر لیتے ہیں، خبریں لیتے ہیں، تو اس کے متعلق جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جنوں کا غیب کا علم جاننے کا یہ جو دعویٰ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کو غلط ثابت کر دیا۔ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ حضرت جو سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کے پاس آپ کو پتہ ہے کتنے جن تھے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا تو اس طرح ان کو موت دی کہ جیسے وہ روٹین میں اپنے کھڑے ہوتے تھے نا اپنے دربار میں آ کے ٹیک لگا کے دیوار کے ساتھ، یا ہاتھ میں لاٹھی ہے اور وہ لوگوں کو انسٹرکشنز دے رہے ہوتے تھے، تو اسی حالت میں ان کو کھڑا کر دیا، اسی طرح لاٹھی پہ ٹیک لگی ہوئی ہے اور وہ کھڑے ہیں، اور ان کی روح اللہ تعالیٰ لے کے جا چکے تھے۔ اور کہتے ہیں یہ بہت عرصہ کھڑے رہے، اور جن اسی طرح آگے تابع داری میں دربار میں کھڑے رہے کہ جس طرح وہ بادشاہ وقت ہیں اور وہ کھڑے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اور پھر اتنا ٹائم گزر جاتا ہے کہ جو لاٹھی تھی ان کی، جو عصا تھا جس پہ ٹیک لگی ہوئی تھی، اس کو گھن کے کیڑے، یعنی یہ ٹرمائٹ وغیرہ یہ جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ دیمک وغیرہ وہ کھا گئی، تو اس سے وہ لاٹھی کمزور ہو کے گری، اور تب انہیں پتہ چلا کہ آپ تو زندہ نہیں ہیں۔ اور پھر ان کا یہ دعویٰ کہ بھئی اگر وہ غیب کا علم جانتے تو انہیں پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو سپیچلیس کرنے کے لیے، ان کے دعوے میں غلط ثابت کرنے کے لیے حضرت سلیمان کی موت ایسے رکھی تھی کہ جن جو تھے وہ اپنی شرمندہ ہو گئے، اور کہتے کہ کاش اگر ہمیں اگر ہم غیب کا علم جانتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا کہ اتنے عرصے سے فوت ہو چکے ہیں، تو آج ہم ذلت کا عذاب نہ سہتے۔ تو جن جو ہیں وہ غیب کا علم نہیں جانتے، نہ انسان جانتے ہیں نہ جن جانتے ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے، اور ہر بندہ اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا۔ صرف یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جنوں سے غیب کی خبریں پوچھتے ہیں، تو اس عمل سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ جن صرف اوپر جا کر ادھر ادھر سے جو نچلا آسمان ہے جہاں پہ انسٹرکشنز آ رہی ہوتی ہیں جا رہی ہوتی ہیں، فرشتے آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں، زمین پہ کچھ ہونے والا ہوتا ہے تو انہیں
پتہ چلنا، جو خبریں کچھ پاورفل جن ہیں جو نچلے سمان تک چلے جاتے ہیں، تو وہاں سے یہ خبریں کچھ لے آتے ہیں جو شیطان جن ہیں. تو یہ ہم آگے سورۃ ملک میں بھی پڑھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ٹائم آیا تھا تو جو تھا وہ، اور جب قرآن بھی نازل ہونے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے راستے وہاں بھی بند کر دیے تھے اور بالکل سائلنٹ کریٹ کر لیا تھا، اور وہاں سے ان کو شہاب ثاقب مار کے بھگایا جاتا تھا، اور ان کو کوئی سنگن لینے نہیں دی گئی تھی کہ کیا ہونے والا دنیا میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی چھوٹی سی دیوی چھوٹ ہے جس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ادھر کی خبریں ادھر کرتے ہیں. اور انسان جب آگے ان کو جو کاہن وغیرہ ہیں 2-4 اور مرچ مسالے لگا کے انسان کو امپریس کرنے کے لیے بتاتے ہیں اور اپنے قابو کرتے ہیں اور اپنے کام نکلواتے ہیں. تو لقد کان لسبأ فی مساکنہم آیہ، قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں ایک نشانی موجود تھی. اب قوم سبا کی ذکر آگی جس کے نام پہ یہ صورت ہے. جنتان عن یمین و شمال، ان کے مسکن کے دائیں بائیں 2 باغ تھے، یعنی صرف 2 نہیں تھے، یعنی دونوں طرف باغ تھے. اور ہم نے انہیں کہا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ پاکیزہ اور ستھرا شہر ہے اور رب معاف کرنے والا ہے. پھر انہوں نے سرتابی کی تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑا اور ان کے دونوں باغوں کو ایسے 2 باغوں میں بدل دیا جن کے میوے بد مزہ تھے، اور ان میں کچھ پہلو کے درخت، جھاؤ کے اور تھوڑی بیریاں، یعنی جھاڑیاں اور کانٹے دار جھاڑیاں اور بیریاں اور چھوٹے موٹے درخت اگا دیے جو ان کا بہت ہی زرخیز اور پھلدار اور بھاری پھلوں والے جو درخت ہیں جن میں میوے بھی ہوں گے، زیتون بھی ہوں گے اور ہر طرح کے پھل ہوگا اور سبزیاں گی، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کچھ بہا دیا. اب یہ جو قوم ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا، یہ موجودہ یمن میں اور روم فارس سے پہلے، روم اور فارس کی جو ترقیاں تھیں ان سے پہلے کی ایک قوم تھی، اور یہ انتہائی خوشحال قوم تھی اور جسے قوم سبا کہا جاتا ہے. اس قوم کی خوشحالی زراعت اور تجارت کی وجہ سے تھی. زراعت کے لیے انہوں نے اس زمانے میں ایک بہت بڑا بند تعمیر کیا تھا جس سے سد مارب بھی کہتے ہیں. انہوں نے آب پاشی کے لیے نہروں کا بہترین انتظام کر رکھا تھا اور جس سے سارا علاقہ انتہائی سرسبز و شاداب باغات میں تبدیل ہو گیا. تجارت کے لیے اس قوم نے بری اور بحری دونوں راستے خوب استعمال کیے اور بحر احمر کی موسمی ہواؤں اور زیرآب چٹانوں اور لنگر اندازی کے مقامات کا راز یہی لوگ جانتے تھے. دیگر قومیں اس خطرناک سمندر میں جہاز رانی کی جرات نہ کرتیں. کم و بیش 1000 سال تک بحری تجارت پر اس قوم کی اجارہ داری قائم رہی. دوسری جانب بری تجارت کی سب سے بڑی شاہراہ جو یمن، حجاز، تبوک، ایلا اور مصر اور عراق جاتی تھی، اس پر یمن جو ہے وہ تا حدود شام تک ان کی 9 آبادیاں قائم تھیں. اس زمانے میں دنیا کی دولت اس علاقے کی طرف سمٹی چلی آتی تھی اور دنیا کے مالدار ترین قوم تھے. یہی خوشحالی اور نشانی تھی جس کا یہاں ذکر ہوا ہے. یہ آج بھی سوچیں کس قدر طاقتور، کس قدر ایڈوانس اور ان کے اندر کس قدر ٹیکنالوجی بھی ہوگی کہ انہوں نے 1000 سال تک اس پورے علاقے پر پورے ٹھاٹھ کے ساتھ حکومت کی. پھر یہ بھی کہ جو باغوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ بھی ہے کہ یہ صرف 2 ہی نہیں تھے پورے ملک میں، یعنی 2 ہر طرف باغ ہی باغ تھے ان کے، جس طرف بھی جاتے دونوں طرف باغ ہوتے تھے ان کے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے انبیاء مابعوث ہوئے مگر انہیں اعراض کیا، چنانچہ وہی عظیم ترین بند اب انہوں نے بند بنایا. اور ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جو سد مارب بہت بڑا ڈیم تھا جو ان کی خوشحالی کا مین ذریعہ تھا، وہی ان کی تباہی کا اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیا. اور سیلاب اتنا تیز تھا کہ اس پورے بند کو بہا کے لے گیا اور سارا نظام جو انہوں نے بنایا ہوا تھا پانی کا نہری نظام تھا وہ سارا کا سارا برباد ہو گیا. ساری فصلیں برباد ہو گئیں، سارے باغ برباد ہو گئے، ساری کھیتی باڑی برباد ہو گئی. آپ سوچیں پچھلے سال پاکستان میں کیسا سیلاب آیا تھا، اتنا کہ حد تھی اس حساب کے سیلاب کی، اور ابھی تک قوم سفر کر رہی ہے. ایک بڑا حصہ ابھی بھی گھروں سے جو ہے محروم ہے، کھانے سے محروم ہے، کھیتی باڑی سے محروم ہے. آگے خوراک کے چیلنجز آ رہے ہیں، آٹے کے چیلنجز آ رہے ہیں. تو یہ سیلاب جو ہوتے ہیں یہ بہت بڑی بربادی لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سزا انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے دی تھی. ہم نے شکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اور ہم نے اس بستی اور اس بستی کے درمیان جس میں ہم نے برکت رکھی تھی کئی بستیاں آباد کی تھیں اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کی تھیں. ان میں رات دن بلا خوف و خطر امن سے سفر کرو. یہ بستیاں جن کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی، یہ شام اور یمن کے علاقے کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ.
اور پھر ہم نے انہیں افسانہ بنا دیا اور تتر بتر کر ڈالا، اور اس میں یقیناً کئی نشانیاں ہیں ہر صابر و شاکر کے لیے۔ لوگوں کے متعلق ابلیس نے اپنا گمان درست پایا، چنانچہ مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب نے اس کی اتباع کی۔ ابلیس نے چیلنج کیا تھا نا کہ میں بہکا لوں گا، تو ہوا، اس کا کام سیٹ ہو گیا، اس نے کر لیا۔ ایک بڑی تعداد جو تھی انسانوں کی اس کے قبضے میں چلی گئی، اس کی اتباع میں چلی گئی، سوائے چند مومنوں کے۔ اور حالانکہ ابلیس کا ان پر کچھ زور نہیں تھا۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس بارے میں شک میں پڑا رہتا ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر محافظ ہے۔ یعنی شیطان کے قبضے میں بھی تبھی آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ٹیسٹ رکھا ہوا تھا کہ کون ہے جو میری بات مانتا ہے اور کون ہے جو شیطان کی مانتا ہے۔ اور اے نبی کہہ دیجئے، جن کو تم اللہ کے سوا سمجھ رہے ہو انہیں پکار کر دیکھو، وہ تو ارض و سماوات کی موجودات میں ذرا بھر بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی ان موجودات میں ان کی کچھ شرکت ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ یعنی اگر قوم سبا جیسی انتہائی ترقی یافتہ قوم، خوشحال قوم، ایڈوانس، پاورفل، طاقتور، ہر طرح کی سہولتیں، ہر طرح کی دولت، ہر طرح کی پاور ان کے پاس ہے، صرف ناشکری کے پاداش میں تباہ ہوئی ہے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، یہ تو دور کی بات ہے کہ وہ تو کسی ایک ذرہ کے مالک بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قہر سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اور اس کے ہاں صرف اسی کی سفارش ہو سکتی ہے، فائدہ دے سکتی ہے جس کی وہ خود اجازت دے، حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں میں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہیں گے ٹھیک کہا ہے، وہ عالی شان ہے اور سب سے بڑا ہے۔ اب یہاں سفارش کی بات آ گئی، قیامت والے دن کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں پہ اللہ کے یہاں کوئی اپنی مرضی سے سفارش بھی نہ کر سکے گا۔ یہ جو الہ بنا کے گھوم پھر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے وسیلے ہیں یا آپ کی دعائیں پہنچاتے ہیں یا ان کا اللہ سے خاص تعلق ہے، ہمارا پیروں فقیروں سے یہی عقیدہ ہے نا آج کل جو لوگوں کا، کہ بھئی یہ جو عبد القادر جیلانی ہیں یا غوث اعظم ہیں یا جو بابا فرید ہیں، یہ بے شمار ہیں، تو ان کو یہی مانتے ہیں نا کہ یہ صوفی تھے، ان کا اللہ سے خاص تعلق ہے، تو ہم تو ان کے پاس جاتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے ساتھ ہمارا وسیلہ بنائے، دعائیں تو ہم اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں۔ تو ایک ہم نے اندر لگا لیا نا ان لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ آپ کی سفارش نہیں کر سکیں گے، کوئی بھی نہیں کر سکے گا، فرشتے تک نہیں کر سکیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت سفارش کریں گے جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا، وہ بھی پہلے طلب کریں گے سفارش کو، تب اللہ ان کو اجازت دے گا، اور تب وہ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی سفارش پہ، ان کی شفاعت پہ جو ہے وہ مومنوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور کچھ جو ہے وہ ان کی سفارش پہ پھر جہنم سے بھی نکال کے لے آئے جائیں گے۔ لیکن ان کے لیے بھی مومن ہونا شرط ہے، اس شفاعت کے حقدار ہونے کے لیے بھی ایٹ لیسٹ دا بیئر منیمم از لا الہ الا اللہ۔ تو جو لا الہ الا اللہ ہی نہیں کہہ رہے تو وہ کون سی سفارش کے حقدار ہیں بتائیں مجھے۔ اور جب ہم ان جو آج کل تو زیادہ پیر فقیر ہیں ہمارے جو مسلمانوں کے جو لائف سٹائل کے اندر چادریں چڑھاتے ہیں یا منتیں مانتے ہیں یا دعائیں کراتے ہیں، تو سنیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کیا کر لیں گے وہاں جا کے، یہ تو خود محتاج ہیں، اپنے واپس اٹھنے کے بھی محتاج ہیں، اپنی زندگی پہ کسی کا اختیار نہیں، موت پہ اختیار نہیں، تو وہ آپ کی سفارش کہاں سے کریں گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے لیے عذرائے عاجزی اپنے پر مارتے ہیں، اور پھر ایسی آواز آتی ہے جیسے کسی زنجیر کو صاف پتھر پر کھینچنے سے آتی ہے۔ پھر جب انہیں ہوش آتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتا ہے تمہارے رب نے کیا کہا؟ دوسرا جواب دیتا ہے جو کہا حق کہا اور وہ بزرگوں برتر ہے۔ یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو فرشتے بھی ڈر جاتے ہیں، اور پھر وہ جب ان کا وہ اپنے حواس بحال کرتے ہیں پھر دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا تھا، تو پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا وہ حق ہے کیونکہ وہی بزرگ و برتر ہے۔ آپ پوچھیں کہ ارض و سماوات سے تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ، اور ہم تم میں سے ایک فریق کی ہدایت پر یا کھلی گمراہی میں، تم میں سے ہر ایک فریق ہدایت پر یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ کہہ دیجئے جو ہم جرم کریں گے تو اس کا سوال تم سے نہیں ہوگا، اور جو تم کرو گے اس کا ہم سے نہیں ہوگا۔ کہہ دیں اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کرے گا، اور وہی فیصلے کرنے والا اور سب جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے مجھے دکھاؤ جنہیں تم اللہ کا شریک بنا کر اسے ملا دیا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔
اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی یا اللہ کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ قل لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، کہہ دیں تمہارے لیے وعدہ کا ایک دن مقرر ہے، اور اس دن نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکو گے اور نہ آگے جا سکو گے۔ اور کافی لوگ کہتے ہیں ہم نہ تو اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس کتاب پر جو اس سے پہلے موجود ہے، اور اے کاش آپ ظالموں کو دیکھتے جب اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کی بات کا جواب دیں گے۔ جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ اب یہ قیامت کا پھر ایک منظر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے لا رکھ دیا، اور وہ یہ کہ کاش آپ دیکھتے، کاش آپ کو اتنی قدرت ہوتی کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ وہ منظر دیکھتے جو قیامت میں ہونے والا ہے ان سب کے سامنے۔ وہ جو لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی بھٹکاتے ہیں، تو وہ جو بھٹکانے والے تھے، تکبر کرنے والے تھے، ان سے جو غریب لوگ، جو ماڑے لوگ جو ان کے پیچھے چلتے تھے، ان سے پوچھیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم آج مومن ہوتے، یعنی اپنی شامت مال دیکھ کے مومن ہونا انہیں بہت فائدے کی چیز لگے گا، اور ان کو وہ کہیں گے کہ تم نہ ہوتے، ہم نے تو تم نے ہمیں بہکایا۔ تو وہ آگے سے کہیں گے کہ جب تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی تو کیا ہم نے تمہیں سے روکا تھا، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ وہ صاف مکر جائیں گے کہ ہم نے تمہیں یعنی ہاتھ پکڑ کے برا کام کروایا تھا، آپ نہ سنتے ہماری بات، آپ ان کی سن لیتے جو آپ کو اچھی باتیں بتا رہے تھے، تو صاحب اپنے سے وہ ذمہ داری سے ہٹ جائیں گے۔ اور وہ جو کمزور سمجھے جاتے تھے بڑا بننے والوں سے کہیں گے یہ بات یوں ہی نہیں بلکہ یہ تمہاری لیل و نہار کی چالیں تھیں، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے شریک بنائیں، اور پھر جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت چھپائیں گے، ہم ان کافروں کے گردنوں میں توق ڈال دیں گے، انہوں نے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا کہ وہ کام کرتے تھے۔ تو یہ جو برے لوگ ہیں قیامت الدین آپس میں بحثیں کریں گے، ماننے والا بھی اور منوانے والا بھی، برائی کے راستے پہ چلنے والا بھی اور چلانے والا بھی، اپنے ساتھ لے کے جانے والا، یہ سب آپس میں بحثیں کریں گے اور شرمندہ ہوں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا یعنی رسول بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے اسے کہا جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، اور یہ کہا کہ ہم مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر ہیں اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ کہہ دیجئے کہ رزق تو میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے اور جس کا چاہے کم بھی کر دیتا ہے، اور یہ لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ تمہارے اموال اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں جن سے تمہارے ہاں مقرب بن سکو، ہاں جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ مقرب بن سکتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں کے اعمال کا انہیں دگنا صلہ دیا جائے گا اور بالا خانوں میں امن و چین سے رہیں گے، اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے میں زور صرف کر رہے ہیں انہیں عذاب میں حاضر کیا جائے گا۔ آپ ان سے کہیے میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہی اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر رزاق ہے۔ یعنی جو ہے مال و دولت، یہ دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تعلق رکھتی ہیں، نہ کہ رضا سے۔ بندوں کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب دو فرشتے نازل نہ ہوں اور ان میں ایک یوں دعا کرتا کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور جو دوسرا یوں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر دے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں دوسروں کی فلاح کے لیے نہیں خرچ کرتے، اللہ تعالیٰ ان کا مال فرشتوں کے ذریعے بد دعائیں کرواتا ہے ان کے لیے، اور جو لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعائیں کرواتا ہے، اور یہ بھی کہ بہترین رزاق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جس دن انسانوں کو اللہ جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، تو وہ کہیں گے تو پاک ہے، تمہارا سرپرست ہے، اور نہ یہ کہ یہ مشرک، بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر ان پر ایمان ہی نہیں لاتے تھے۔ اور ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی دوسرے سے نفع و نقصان پر کچھ اختیار نہیں رکھتا، اور ظالموں سے ہم کہیں گے کہ آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی تو یہ کہتے تھے کہ یہ آدمی تو ایسا جو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ان معبودوں سے روک دے جن کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، نیز وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جھوٹ گڑا ہوا ہے۔ اور ان کافروں کے پاس جب حق آ گیا تو کہنے لگے
یہ تو سری جادو ہے۔ حالانکہ ہم نے ان کفار کو نہ تو کوئی کتاب دی تھی جسے وہ پڑھتے ہو، نہ ہم سے پہلے کوئی ڈرانے والا ان کے پاس بھیجا، اور جو لوگ اس سے پہلے گزر گئے انہوں نے حق کو جھٹلایا تھا اور ہم نے انہیں دیا تھا، ان کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچے، انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، دیکھو میری سزا کتنی سخت تھی۔ کہہ دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے تم دو دو مل کر اور اکیلے اکیلے رہ کر خوب سوچ لو، آیا تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی جنون کی بات ہے؟ تو وہ تو محض ایک شدید عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کر رہے ہیں، ہدایت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جاؤ سوچو، مل کے سوچو، اکٹھے مل کے سوچو، اکیلے سوچو، خوب سوچو، کیا تمہیں پھر بھی یقین ہے کہ یہ نبی جو ہے یہ جنون میں مبتلا ہے، حالانکہ یہ آپ ہی کے اندر سے جو پلے بڑھے ہیں، آپ کے ماحول میں پلے بڑھے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے ذمہ وہ ہر چیز پر کہہ دو، اور آپ کہہ دیں کہ اگر میں تم سے کچھ اجرت مانگی ہو تو تم ہی رکھو، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ کسی نبی نے کبھی بھی کسی قوم سے اپنے کیے ہوئے کام کی اجرت طلب نہیں کی، وہ ہمیشہ اپنا اجر اللہ کے پاس محفوظ رکھتے ہیں، اور اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت اچھا یہاں سے ایک بات اور نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے تو یہ اعلان کروا دیا کہ تاہم کہ ہم وہ اجرت نہیں لیتے اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے اور اللہ ہی ان کا اجر دے گا، اور یقیناً اللہ ہی اجر دینے والا۔ جو بھی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے یا اس کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کا اجر تو اللہ ہی کے ذمہ ہے، لیکن بات اگر اجرت کی ہے، یعنی اجر تو اللہ کے پاس ہے، اجرت جو دنیاوی معاوضہ ہو سکتا ہے، تو اسے یہ جنرل مفہوم نہیں لیا جا سکتا کہ تبلیغ کی راہ میں کوئی اجرت نہیں لی جا سکتی۔ انبیاء چونکہ معمور من اللہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی اجرت اللہ کے ذمہ ہوتی ہے، چنانچہ اگر کوئی فرد یا ادارہ کسی کو اس کام پر معمور کرے تو اس کی اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کا ثبوت ہمیں اس حدیث سے بھی مل جاتا ہے، جب آپ کے کئی اصحاب ایک قبیلے کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کی ضیافت نہ کی، یعنی ان کی دعوت نہ کی، ان کو کھانا پیش نہ کیا۔ اتفاق سے ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا اور صحابہ کے پاس آئے اور کہنے لگے تم میں سے کسی کے پاس بچھو کاٹنے کا کوئی منتر ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، چونکہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی لہٰذا ہم اس کا معاوضہ لیں گے، یعنی ہم اپنی سروس فری میں نہیں دیں گے۔ اور انہوں نے چند بکریاں دینا قبول کر لی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں، اگر آرام آ گیا تو ہم آپ کو بکریاں دیں گے۔ تو ایک صحابی چونکہ خود ابو سعید نے سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کی اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس کو پھونک مار دیتے، آخر چند ہی دنوں میں سردار اچھا ہو گیا۔ قبیلہ کے لوگ بکریاں لے آئے تو صحابہ کو تردد ہوا کہ ہم نے جو کام کیا پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، تو وہ فوراً جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے، وہ پورا معاملہ جو ہے وہ ان کو بتا دیا۔ تو آپ نے ہنس کر فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ منتر بھی ہے، اور وہ بکریاں لے لو، اس میں میرا حصہ بھی نکالو۔ اور ابن عباس کی روایت ہے کہ جب صحابہ مدینہ پہنچے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اس شخص ابو سعید نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے، تو آپ نے فرمایا ان حق ما حدتم علیہ اجرا کتاب اللہ، اجرت لینے کے لیے سب سے زیادہ لائق تو کتاب اللہ ہی ہے۔ سو جو دینی کام کرتے ہیں اداروں میں یا جس طرح بھی وہ اپنی تنخواہیں اپنا اجرت لے سکتے ہیں۔ قل جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید، اور کہہ دیں کہ حق آ کر باطل نے تو نہ پہلی بار کچھ پیدا کیا تھا اور نہ دوبارہ کر سکے گا۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اہتدیت فبما یوحی الی ربی انہ سمیع قریب، اور اگر میں راہ بھولا ہوا ہوں تو اس کا وبال بھی مجھی پر ہوگا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کو وجہ بھی میرا رب ہی میری طرف وحی کرتا، وہ یقیناً سننے والا ہے۔ اور وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے مگر بچ نہ سکیں گے بلکہ قریب سے پکڑ لیے جائیں گے، اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے، اور اتنے دور مقام سے انہیں ایمان لانا کہاں سے میسر ہوگا۔ سوچیں جو قیامت الدن کون ایمان لا سکتا ہے، اور حالانکہ اس سے پہلے وہ دنیا میں منکر تھے اور بن دیکھے انہیں دور کی سوچتی تھی، اس وقت ان کے خواہشات کے درمیان پردہ حائل کیا جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے ان کی ہم جنسوں سے کیا گیا تھا، اور وہ بھی بے چین کرنے والے شک میں مبتلا تھے۔